अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। आज बड़ा खूबसूरत सूरज निकला हुआ है और मैं यहाँ बैठी हुई थी, बच्चे अपना काम कर रहे हैं और संडे है, 20 नवंबर है और हर बच्चा अपने अपने कामों में बिजी है। मैं भी बिजी थी। मैं काम करके जोहर पढ़ के इस वक्त हुए 3 बजे और दोपहर के 3 बजे हैं। मैंने एक्चुअली अपने सारे काम निपटा लिए थे, लेकिन आज मेरा जो ख़ास मोटिव था वो ये था कि मैं आप लोगों से गपशप लगाऊं। और अभी हमें कहीं निकलना है बच्चों के काम के सिलसिले में, लेकिन असल में ना जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं ना तो जो ऑर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं मेरी तरह के, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। वो छोटी नहीं होती, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मेरे शोल्डर में इतना पेन है, मैं ज़रा सा कुछ ऊपर करती हूँ, नीचे करती हूँ, गाड़ी ड्राइव करती हूँ या उसका स्टेयरिंग ज़रा ज़ोर से जल्दी में घुमाती हूँ तो मेरा शोल्डर में एकदम खिंच पड़ती है। यकीनन वो लोग जो ऑर्थराइटिस के पेशेंट हैं वो इस चीज़ को समझेंगे। और कमर में दर्द स्टार्ट हो जाती है जब सर्दियाँ आती हैं, तो मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम हुई हुई है सर्दियों। हालांकि मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद हैं, अल्लाह का शुक्र है कि सर्दियाँ स्टार्ट हुई, क्योंकि इतनी गर्मी खाई है इस दफ़ा इन गर्मियों में कि दिल करता था कि कहीं ठंडी जगह पे फ्रिज में ही बैठ जाए, इतनी गर्मी थी। तो स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि मुझे हल्का सा पंखा लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है हवा आना। बच्चों ने हुडी भी पहनी होती है, बच्चों ने 2 कंबल लिए होते हैं, लेकिन उनको फिर भी सर्दी लग रही होती है पंखे में। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, कंबल भी लेती हूँ लेकिन हल्का सा पंखा लगाना मुझे अच्छा लगता है। तो और मच्छर बहुत ज़्यादा है। मच्छरों के लिए हम कहीं किसी कमरे में कॉइल जल रहा होता है, किसी कमरे में वो इंसेक्ट जो होता है, क्या कहते हैं उसको, जो इंसेक्ट किलर होता है वो चल रहा होता है। लेकिन इसी तरह अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग मैं रोज़ाना कोशिश करती हूँ कि इधर जो लाइट वाला होता है इंसेक्ट किलर वो लगा देती हूँ, और हर कमरे में होता है ताकि मच्छर ना आए। जब अंदरों में, बाहर तो खैर मच्छर होते हैं लेकिन जाली से भी मच्छर अंदर आ जाते हैं, तो फिर डर आता है कि बस अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। क्योंकि आपको पता है कि डेंगू का बहुत ज़्यादा आजकल फैला हुआ है, और बल्कि हमारे इलाके में डेंगू जो होते हैं वो सारे नुमाइंदे वो आए और उन्होंने सारा घर इंस्पेक्शन किया पीछे से आगे से। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ वैसे तो पानी नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पौधे बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो वो सामने ग्राउंड भी है, तो शायद वहाँ से कहीं से पैदा होते हैं, इस वजह से मच्छर होते हैं। तो आप सुनाएं, आपकी सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और सर्दियों के जो बड़े जो मज़ा आता है सब्जियां, आपको पता है मिक्स सब्जियों का सालन, फिर गंदलों का साग, सरसों का साग, और इस तरह के चटपटे खाने का मैंने 4-5 दिन पहले सरसों का साग बॉईल करके रखा था। आज मैंने कल रात को उसका पूरा वो तड़का शड़का लगा के उसको प्रिपरेशन करके रखा, और इंशाल्लाह आज उसी को हम खाएंगे। लेकिन क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, तो डाइट मतलब कि हम प्रोटीन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वेट अगर आपने कंट्रोल करना तो उसमें प्रोटीन, जैसा कि सबको पता है कि प्रोटीन की एक क्वांटिटी जो है वो लेनी ज़रूरी है। तो इसलिए, लेकिन मैं साथ मेरी कोशिश होती है कि ये सब्जियां भी हमारी खुराक का हिस्सा रहे। और गन्नों का साग और मकई का आटा मैंने रखा हुआ था, मैं इंशाल्लाह ताला रात को वो बनाऊंगी। तो क्योंकि बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, मैं और सिद्रा शौक से खाते हैं, बाकियों का मुझे कुछ पता नहीं होता, मूड बने तो खा लेते हैं, नहीं तो वो उसको कुछ और उसके साथ कर लेते हैं। और घर में इतनी चीज़ें तो होती हैं कि बच्चे अपनी मर्जी से कुछ ऑमलेट बना लिया, नूडल्स बना ली, इस तरह वो खुद ही अपना बंदोबस्त कर लेते हैं, इसलिए मुझे फ़िक्र नहीं होती। तो सर्दियों की यही सौगातें हैं जो अब ये पूरा 3 महीने तो चलेंगी, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक। और ऑरेंजेस इतने मज़े के खट्टे मीठे आए हुए हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को और मुझे और हमें एक्चुअली फल बहुत पसंद है, हम चारों को।
تو ہماری کوشش ہوتی کہ گھر میں سے پھل ختم نہ ہو، سیب ہوں، اور وہ چکوترا آیا ہوا تھا، میں نان سٹاپ میں وہ لاتی رہی ہوں، اور وہ اتنا مہنگا، وہ ایک 75 روپیز کا، کہیں 80 روپیز کا، لیکن جب میں کٹھے لیتی ہوں تو وہ مجھے 30 روپیز کا ایک پڑتا ہے، تو پھر میں لے لیتی ہوں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں اور زارا اس کو شوق سے کھاتے ہیں، یہ کیونکہ دوسرے دو بچے مالٹے، ہاں صدر مشل جو ہے وہ وائٹامن سی اتنے شوق سے نہیں کھا، اس کو پسند تو ہے لیکن کھا اس لیے نہیں سکتی کیونکہ اس کو لائکو کیا کہتے ہیں اس کو، لیوکوڈرما، اس کو پھل بیری کی وجہ سے وائٹامن سی اس کو بچپن میں تھی، لیکن احتیاط ہے وٹیلیگو، ہاں، تو اس کی وجہ سے یہ کوشش کرتی ہے کہ ڈائریکٹ وائٹامن سی جو ہے وہ یہ نہ کھائے، اور اس لیے یہ احتیاط بھی کرتی ہے، اور ماشاءاللہ اس کا بالکل ریموو ہو چکا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی دوبارہ پھوٹ جاتی ہے، اس لیے جو پرہیز ہے علاج سے بہتر ہے، تو وہ ماشاءاللہ زارا کرتی ہے سب مشل۔ تو ابھی بچے اپنے کپڑے سی کریں کیونکہ مجھے ان کو لے کے جانا ہے ان کے کسی بہت ضروری کام، اور وہاں سے کام کر کے انشاءاللہ ہم جلدی واپس آئیں گے، لیکن کیونکہ موسم اچھا ہے، دھوپ ہے، کتنے دنوں سے ہم کٹھے چاروں نہیں نکلے، جتنے بھی کام کیے یا میں سدرا یا زارا کے ساتھ ہوں تو زارا کا کام، تو آج لیکن میں مشل کو بھی ساتھ لے کے جا رہی ہوں کیونکہ روزانہ میں مشل کو چھوڑ جاتی ہوں، تو آج میں نے کہا کہ میں ان کو چاروں ہم چلتے، زارا مجھے گلاس میں پانی پلانا، تو یہ سب چل رہا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں نا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کام اپنے سارے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم پانی پینا، حالانکہ مجھے بہت پیاس لگتی ہے لیکن میں اکثر جب میرے پاس نہ پڑا ہو تو مجھے یاد بھی نہیں آتا، لیکن پھر گلا سوکھتا ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ او ہو پانی پینا تھا، تو پانی ضرور پئیں، اور الحمدللہ آج کل واک بھی جاری ہے۔ میں کیا کرتی ہوں کہ پہلے تو میں اپنی وائبریٹر پہ کرتی تھی واک، لیکن اب میں نے کتنے دنوں سے میں نے اور زارا نے شروع کیا ہے کہ ہم اپنی واچ پہن کے کم از کم 5000 جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں سٹیپ، تو وہ ہم سٹارٹ ہوئے ہیں۔ تھینک یو۔ میں ویسے دیکھ رہی ہوں کہ آج کل اتنی شادیاں ہو رہی ہیں، اتنی بڑی بڑی شادیاں ہو رہی ہیں، اتنا خرچہ ہو رہا ہے، پتہ ہے آپ کو کہ اسلام میں ہے کہ اسراف کرنا کتنا سخت گناہ ہے، مطلب کریں اپنی سراؤنڈنگ میں رہ کے اتنا کریں جتنا، اگر آپ بڑے یوٹیوبر ہیں یا آپ کوئی بڑی سیلیبریٹیز ہیں پھر بھی خرچے کو ذرا لمیٹڈ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح دوسرے لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں عام عوام، اور جتنے بھی بڑے سیلیبریٹیز ہیں ان کو سارے بیچارے نچلا طبقہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ فرسٹریشن جو ہوتی ہے نا معاشرے میں وہ زیادہ پھیلتی ہے، تو یا تو وہ چیزیں لمٹ میں دکھائیں، اور یا کیونکہ پھر اب بعد میں جن کے ساتھ کوئی بڑوں کے ساتھ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نظر لگ گئی، تو اپنی ان چیزوں کو ایک عقل مند انسان جو ہوتا ہے وہ لمٹ میں چیزیں اگر رکھ کے کرے تو میرا خیال ہے اس کو کبھی نظر بھی نہ لگے، تو ہر چیز کو ایک لمٹ میں۔ اور میں دیکھ رہی ہوں کہ جو بلاگرز شادیوں پہ جا رہے ہیں آج تک، مطلب شاید وہ نارمل زندگی میں کبھی نہ گئے ہوں پارلر، تو وہ اب جب ولاگ کرتے ہیں تو پارلر جاتے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اور بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا معاملہ ہے، تو پتہ نہیں کیوں لوگ اتنا وہ اس کو پروجیکٹ میں بھی شاید ان کو فری میں مل رہا ہو تو وہ جا رہے ہیں وہاں پہ، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کیونکہ ولاگز ہر بندہ، ہر جو نچلے طبقے کا بندہ ہے وہ ولاگز دیکھتا ہے، کیونکہ انٹرٹینمنٹ ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ بالکل زیرو ہے، ٹی وی تو انٹرٹینمنٹ کے زمرے میں نہیں آتا، وہ بھی فرسٹریشن ہی کی ہے، ڈرامے دیکھ لیں،
کچھ بھی دیکھ لیں تو وہ پھر لوگ اب ولاگز دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر دور کی اپنی ایک نئی ڈیمانڈ ہے. تو اگر آپ کو کوئی لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کو لمیٹیشن اپنی ہونی چاہیے کہ کتنا لوگوں کو دکھانا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی اتنا ڈرامیٹیکل، صبح اٹھیں گے سوئے ہوئے دکھا رہے ہیں، اٹھتے دکھا رہے ہیں، دانت برش کرتے. اب تو لوگ باتھ روم تک پہنچ گئے ہیں ولاگز کرنے کے لیے، تو بڑی حیرت ہوتی ہے. تو آپ جو مرضی کریں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگ اس سے جو انسپریشن لیتے ہیں وہ غلط جا رہی ہے دوسروں کی طرف. تو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. مجھے کس نے سننا ہے، جس نے یہ سمجھنا ہے تو، لیکن میں اپنا فرض ادا کر سکتی ہوں وہ میں کر رہی ہوں. بہرحال اتنا دکھائیں جتنا کہ کسی کو ہرٹ نہ ہو. میں دیکھتی ہوں لوگ شاپنگ کر رہے ہیں تو دھڑا دھڑ شاپنگ کر رہے ہیں. لوگ سوچتے ہیں یار ان کے پاس آتا کہاں سے. ریئلی لوگ جب میرے ساتھ کوئی بیٹھا دیکھ رہا ہوتا تو یہ کہ یار اننا کل آندہ کتوں اننا پیسہ. تو یہ ہوتا ہے، اس لیے نظریں لگتی بھی ہیں. تو کچھ ایسا کانٹینٹ دکھائیں جو لوگ جس سے کوئی اچھی بات سیکھیں. تو کوشش تو یہی رہتی ہے کہ ایسی بات کریں جس سے، لیکن ہمیں بھی اتنا مضبوط ہونا چاہیے، عام لوگوں کو بھی اتنا انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے کہ وہ یہ اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہائے میرے پاس کیوں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقام پہ رکھا وہ اللہ کی رضا ہے، اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. کبھی کسی کا منہ لال دیکھ کے خود اپنا منہ تھپڑوں سے لال نہیں کرنا چاہیے. اور بس یہی میں کہوں گی. اچھا میں نا یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں. ہم کچھ دن پہلے ہم پانچوں بہنیں فون پہ بات کر رہے تھے، تو ایک بات جو میں نے پھر رات سوچ رہی تھی کہ میمونہ نے ولاگ ڈالا ہمارا کزن گیا ہوا تھا لنڈن سے امریکہ، تو وہ دونوں نے کٹھے ولاگ بنایا. تو اس میں بات ہو رہی تھی بچپن کی باتوں کی. تو میرے ذہن میں ایک بات ہے، بلکہ میمونہ نے یہ مینشن کیا کہ نانی کی شکل تمہیں یاد ہے. تو جب رات کو میں لیٹی اپنے بستر پہ تو میں سوچنے لگی. اچھا میں نے میرا خیال ہے کہ اپنے ولاگ میں اپنی نانی کا ذکر کیا ہوا ہے کہ ہم بچپن میں کیسے ان کے ساتھ رہے، لیکن میں سوچ رہی تھی ان کی جو پوری شبیہ میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اچھا مجھے نام نہیں یاد آ رہا تھا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اتنے انوالو ہوتے ہیں، ہم اپنے نانا نانی دادا دادی کے نام ہی بھول جاتے ہیں. مجھے کچھ عرصے پہلے تک مجھے اپنی دادی یاد تھی، میری دادی کا کیا نام؟ نسیم. اور جو میری دادی تھی نا، مجھے خواب کی طرح بات یاد ہے کہ میری امی نے ان کو نہلایا. میں بہت چھوٹی تھی، میرا خیال ہے 3 سال کی 3.5 سال کا یہ مجھے واقعہ لگتا ہے. ہو سکتا ہے میں اس سے بھی چھوٹی ہوں، لیکن وہ خواب کی طرح مجھے یاد ہے کہ میری امی نے ایک دادی تھی جن کو نہلا کے، تو امی ان کو اوپر، پہلے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے سردیاں جب نئی آئی تھیں یا سردیوں کا ٹائم تھا، تو امی نے دادی کو نہلایا اور اوپر نا چارپائی بچھائی چھت پہ، اور وہ ان کو وہاں نا دھوپ میں امی ان کو لٹایا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ بات کہ ہمارے نیبر میں کوئی بھائی تھے، تو وہ چھت پہ بیٹھے رہے، یعنی امی سے چھوٹے تھے، لڑکا سا تھا کوئی. تو اس نے امی کو کہا کہ بھابھی آپ بڑی دعائیں لے رہی ہیں اپنی ساس کی. یعنی امی نے ان کو نہلایا دھلایا، ان کے کپڑے چینج کیے، ان کو تیل لگایا، کنگھی کی، اور ان کو اوپر دھوپ میں بٹھایا. تو ان کی یہ بات مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھابھی آپ اپنی ساس کی بڑی دعائیں آپ کو لگیں گی. تو یہ مجھے دادی کا جو بات یاد ہے. اور مجھے ایک دادی کی جو یاد ہے کہ رات کا ٹائم تھا اور سین میں چرپائیاں لگی ہوتی تھیں اور ہماری ابو آئے لیٹ. تو مجھے یہ یاد ہے کہ دادی کو ابو نے کچھ پلایا تھا، جیسے پانی پلانا یا خیال کرنا، اس طرح کی مجھے تھوڑی سی دھندلی سی میموری یاد ہے. میری دادی کا نام جو تھا مراد بھی تھا، اور بڑی مشکل سے مجھے یاد، حالانکہ مجھے یاد تھا لیکن مجھے بڑی مشکل سے یاد آیا.
اور دادا کا نام میں پھر بھول گئی ہوں. اور ہمارا تاج دین. تاج دین. مجھے نانا نے تاج دین. اور میرے نانا کا جو نام تھا وہ تھا ابھی مجھے یاد آیا تھا چراغ. نہیں شادین. شادین تھا. اور میری جو نانی تھی ان کا نام خورشید تھا. خورشید. ان کو آپا شیدی کہتے تھے اگر میں نہیں غلط تو یہی تھا. اور مجھے ان کی جو دادی نانا تو ہمارے میرا خیال ہے میمونہ جب ہوئی تو تب ان کی ڈیتھ ہوئی. مطلب چھوٹی سی تھی شاید گود میں تھی جو مجھے یاد ہے. مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ وہ کتنی تھی لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ امی کے 2 بچے تھے. اور جو ہمارے دادا تھے وہ ہمارے ابو بالکل ٹین ایجر تھے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی یا چھوٹے تھے کچھ بہت چھوٹے تھے. مجھے اب یہ بھی بات لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ابو چھوٹے تھے. کتنے چھوٹے تھے یہ یاد نہیں ہے. اور ہمارے ابو کے جو تھے نا یاد کرنا چیزیں بڑا ضروری ہوتا ہے. بعض دفعہ نا یہ نسل در نسل باتیں جاتی ہیں. ہمارے ابو کے تھے 2 بہنیں تھیں اور 2 سگے بھائی یعنی یہ 5 بہن بھائی سگے تھے اور شاید 1 یا 2 بھائی ان کے سوتیلے تھے. 1 بھائی مجھے یاد ہے شاید سوتیلے تھے. اور ہمارے جو امی کی طرف تھی ہم امی 5 سگی بہنیں اور 4 سگے ماموں تھے اور 3 ہمارے ستیلے ماموں تھے. لیکن آج تک ہمیں تو اب آ کے جب ہم لاہور آئے ابو کی ڈیتھ کے بعد تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ستیلے ہیں. ذکر سنا لیکن آج تک ان میں فرق نہیں دیکھا سگے ستیلے کا. ہمیشہ وہ ایسے ملے جیسے سگے ہوتے ہیں. اور تب ایسے ہی ہوتا تھا ماشاءاللہ. 7 ماموں تھے. پھر آہستہ آہستہ سب کی ٹائم ٹو ٹائم اب ہم بڑے ہو گئے تو ڈیتھ ہوتی چلی گئی. اور اب صرف ہماری ایک اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے خالہ ہیں وہی اب لاسٹ ہیں. اللہ میاں ان کو زندگی دے کیونکہ بڑے تو سب چلے گئے. اب جو نئی جنریشن مطلب جو ان کے بچے تھے وہ اب اس مقام پہ ہیں جب ہمارے ماما ماموں خالہ سب بڑے ہوتے تھے. تو اب ہم اس مقام پہ ہیں کہ ہم بڑے ہیں. تو ان چیزوں کو یاد رکھنا بڑا مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آہستہ آہستہ ہم بھولتے جاتے ہیں اپنی زندگیوں میں. اور جو ہماری نانی تھی اللہ بخشے وہ بڑی ماشاءاللہ چاق و چوبند ہوتی تھی, پتلی تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری نانی کی شکل سب خالوں میں جھن جسے کہتے ہیں نا نظر آتی ہے. مطلب جھلک جھن کو کہتے ہیں جھلک. پنجابی کا لفظ ہے جھن پڑتی ہے لیکن ہر کسی خالہ میں ماموں میں ان کی جھلک نظر آتی تھی. ان کے ہونٹ موٹے تھے. ہمارے خاندان میں سب کے ہونٹ موٹے ہیں اور نیچے والا خاص طور اوپر نہیں ہم سب کے ہونٹ موٹے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ ہونا بڑا شکر کرو ہے ورنہ لوگ بٹاکس کراتے. اسکیچ بنانا تھا تو میرے سر کو میں نے دکھایا کہتے اتنا تیرا پیارا ہونٹا موٹا سا تو نے کیا پتلا سا بنا دیا. تو کہتے یہ تو خوبصورتی. اور نانی جو تھی نا نانی ماشاءاللہ اتنی ایکٹیو تھی. مجھے یاد ہے کہ جب بھی ہم پنڈی ایک دفعہ مجھے یاد ہے ان کا پنڈی آنا کہ وہ کچھ باندھ کے لائن تھی ہمارے لیے کھانے پینے کا سامان جن میں ایک گٹھا جو تھا وہ کیا کہتے ہیں اس کو گنے بھی تھے کیونکہ تب وہاں کھیت ہوا کرتے تھے سمن آباد میں. تو وہ نانی سمن آباد میں رہتے ہیں نا کالج کے پیچھے سمن آباد کالج کے پیچھے تو کھیت ہوتے تھے سارے. ہاں تو وہاں گنے کے وہ گنے باندھ کے نا اتنے وہ پورا گٹھا لے کے آئی تھی. یہ مجھے یاد ہے خالہ کے ساتھ آئی تھی. خالہ تب ہماری اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہمارے خاندان میں ٹوئنز بڑے ہیں. میری بڑی خالہ کے ٹوئنز نہیں ہوئے. میری امی کے 2 ٹوئنز بیٹیاں ہوئیں. میری ایک اور خالہ کے 2 ٹوئنز ہوئے لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی. میری چوتھی خالہ کے 2 ٹوئنز ہوئے لڑکا لڑکی جو کہ لڑکی جو ہے وہ میری نانی نے کہا اچھا مجھے دے دو میں اس کو پالتی ہوں. تو انہوں نے میرا خالہ 10 سال کی جب تک وہ تھی نانی کی ڈیتھ ہو گئی تھی جلدی تو وہ خالہ نے پھر اس کو پالا. لیکن جب وہ خالہ کی شادی ہوئی تو وہ واپس اپنی امی کے پاس چلی گئی. لیکن وہ بہت پیار کرتی تھی اس کا آج مطلب خالہ سے بہت پیار تھا چھوٹی خالہ سے زیادہ سے. فائزہ نا خالہ زیادہ کے ساتھ رہتی تھی
पता है वो जो बचपन जिन अच्छा मैं बताती हूँ आगे सुनो। तो वो फिर छोटी खाला के तो फिर शादी हुई तो वो ट्विंस नहीं हुए, लेकिन उनकी बेटी की 2 बेटियां हुई, उसके ट्विंस हुए। फिर जो एक ट्विंस थी मेरी खाला की, जो खाला के साथ रहती थी, उसके 2 ट्विंस हुए, वो दोनों माशाल्लाह बेटे हैं। तो इस तरह हमारे फैमिली में काफ़ी माशाल्लाह ट्विंस हुए, और फिर ट्विंस के भी ट्विंस हुए। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात हमारे ख़ानदान में रही। तो मेरी बहनें 2 ट्विंस थी, हाँ दोनों ट्विंस थी, ट्विंस हैं माशाल्लाह। तो इस तरह हमारे ख़ानदान में जो है वो ये सिलसिला चला। अब आगे वल्लाह आलम क्या होता है, लेकिन होता है ऐसे। तो ये आज पता नहीं कहाँ से कहाँ मेमोरी चली गई, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें, मेरी गपशप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहें मेरी गपशप। और अगर आप कोई बात सुनना चाहते हैं, कोई पहले ज़माने की या कोई पुराने ज़माने की, क्योंकि अब दुनिया इतनी चेंज हो रही है, रैपिड चेंज आ रहा है हमारी ज़िंदगियों में। तो सबसे बड़ा चेंज कि हमारे रहन सहन में आ गया हुआ है। खाने उस तरह के नहीं पकते, बच्चों को वो खाने नहीं पसंद। हम लोग फिर भी अपने जो ज़माने के खाने बड़े शौक से खाए हुए हैं, लेकिन हमारे बच्चे वो कोई इतने शौक से नहीं खाते। तो टाइम टू टाइम लाइफ चेंज होती है, और आगे क्या आना है कुछ पता नहीं है। अल्लाह ताला खैर रखे। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये गपशप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।